Dear student, today we are going to discuss angles and shapes. When two non-parallel lines meet at a point, they form an angle. Angle is represented by a degree. ये एक छोटा सा साइन होता है और इसको एंगल की वैल्यू के ऊपर लिखा जाता है. अगर 60 डिग्री का ज़ाविया है तो 60 के ऊपर छोटा सा डिग्री का साइन हम डालेंगे जो ज़ाविये को या एंगल को ज़ाहिर करेगा. थीटा का साइन भी एंगल को ज़ाहिर करता है. शक्ल में ए बी और सी डी दो गैर मुतवाज़ी लाइनें हैं जो नुक्ता ओ पर मिलती हैं और ज़ाविया बनाती हैं. यहाँ ओ को हम वर्टेक्स कहेंगे और इन दो गैर मुतवाज़ी लाइनों के दरमियान वाला हिस्सा ज़ाविया कहलाएगा जो रास पर मिल रही हैं. यहाँ पे मैंने ज़ाविये को थीटे से ज़ाहिर किया है. ज़ाविये को मालूम करने के लिए हम प्रोटेक्टर यानी डी का इस्तेमाल करते हैं या हम पेयर ऑफ कंपासेस भी यूज़ कर सकते हैं. शक्ल में बनने वाले ज़ाविये को मैंने ज़ाविये के एक निशान और बी ओ डी इस तरीके से लिखा है. ये भी ज़ाविया को लिखने का एक तरीका है. अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक्यूट एंगल. 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं. इसको मैंने मैथमेटिकली लिखा है थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेसर देन 90 डिग्री. इसको लिखने का तरीका ये है. दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक तमाम ज़ाविये बनने वाले ज़ाविये एक्यूट एंगल कहलाएंगे. मसलन 1 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल होगा, 40 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल होगा, 50 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल होगा, 89 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल होगा. एंगल की एक और टाइप राइट एंगल है. राइट एंगल को हम कायमा ज़ाविया भी कहते हैं. 90 डिग्री एंगल वाले ज़ाविये को राइट एंगल कहा जाता है. 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे ज़ाविये ऑब्ट्यूज़ एंगल कहलाते हैं, जिसे उर्दू में मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं. दूसरे लफ्ज़ों में 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक बनने वाले ज़ाविये ऑब्ट्यूज़ एंगल या मुनफरजा ज़ाविया कहलाएंगे. मैथमेटिकली 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगल को हम ऑब्ट्यूज़ एंगल कहेंगे. यानी थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री. 180 डिग्री वाली ज़ाविये को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे या मुस्तकीम ज़ाविया कहेंगे. ये बिल्कुल सीधी लाइन में वाक़या होता है. इसी तरह 180 से बड़े और 360 से छोटे ज़ाविये को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. उर्दू में इसे इनकासी ज़ाविये भी कहते हैं. दूसरे लफ्ज़ों में 181 से लेकर 359 तक बनने वाले ज़ाविये
ریفلیکس اینگلز کہلائیں گے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو 230 اور 320 ڈگری والے زاویے کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ریفلیکس اینگلز کی مثالیں ہیں۔ ایسے زاویے جن کے ورٹیکس ایک ہوں، ایسے زاویوں کو ایڈجیسنٹ اینگلز کہا جاتا ہے۔ اردو میں انہیں متصلہ زاویے بھی کہتے ہیں۔ متصلہ زاویوں میں دو زاویے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا راس ایک ہی ہوتا ہے۔ شکل میں آپ کو 45 ڈگری کے دو زاویے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ دونوں زاویے اکٹھے ہیں، لہٰذا یہ ایڈجیسنٹ اینگلز یعنی متصلہ زاویے ہیں۔ اگر دو متصلہ زاویوں کا مجموعہ 90 ڈگری ہو تو ایسے زاویوں کو کمپلیمنٹری اینگلز کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، 45 ڈگری اور 45 ڈگری کے دو زاویوں کا مجموعہ 90 ہوتا ہے، لہٰذا یہ کمپلیمنٹری اینگلز ہیں۔ اسی طرح 40 ڈگری اور 50 ڈگری کے زاویوں کا مجموعہ 90 ڈگری ہوتا ہے، یہ بھی کمپلیمنٹری اینگلز ہیں۔ انگلش میں اس کو یوں کہیں گے: دی سم آف ٹو ایڈجیسنٹ اینگلز ہوز سم از ایکول ٹو 90 ڈگری اور کمپلیمنٹری اینگلز۔ اور سپلیمنٹری جو زاویے ہوتے ہیں ان کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ When the sum of two adjacent angles is 180 degree, then such angles are supplementary angles. جب دو غیر متوازی لائنیں ایک دوسرے سے کسی خاص پوائنٹ پر ملتی ہیں تو تب 4 زاویے بنتے ہیں۔ وہ زاویے جو اپنے راس یعنی ورٹیکس کے حساب سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، اپوزٹ اینگلز کہلاتے ہیں۔ اردو میں انہیں متقابلہ زاویے بھی کہتے ہیں۔ شکل میں اے بی اور سی ڈی دو لائنیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں پوائنٹ او پہ۔ یہاں 4 زاویے دکھائے گئے ہیں، لیکن اینگل سی او بی اور اینگل اے او ڈی اپوزٹ اینگلز ہیں۔ اسی طرح اینگل اے او سی اینڈ اینگل بی او ڈی ایک دوسرے کے لیے اپوزٹ اینگلز ہیں۔ اسی طرح جب ایک عمودی قطع کرنے والی لائن دو متوازی لائنوں میں سے سیدھی گزرے تو 8 زاویے بنتے ہیں، جس میں ہر ورٹیکس پر 4 زاویے بنیں گے۔ یعنی ہر ورٹیکس پہ 2 زاویے باہر کی طرف ہوں گے اور 2 زاویے اندر کی طرف ہوں گے۔ شکل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راس جی پر 4 زاویے 1، 2، 3 اور 4 ہیں، اور راس ایچ پر 4 زاویے 5، 6، 7 اور 8 ہیں۔ زاویہ 1 اور زاویہ 8 باہر کی طرف ہیں، لہٰذا یہ آؤٹر اپوزٹ اینگلز ہیں۔ اسی طرح زاویہ 2 اور زاویہ 7 بھی ہیں،
یہ بھی آؤٹر اپوزٹ اینگلز ہیں۔ اسی طرح زاویہ 3 اور زاویہ 6 اندر کی طرف ہیں اور زاویہ 4 اینڈ زاویہ 5 یہ بھی اندر کی طرف ہیں، لہٰذا 3 اینڈ 6 انر اپوزٹ اینگلز ہیں۔ اسی طرح 4 اینڈ 5 اینگلز بھی انر اپوزٹ اینگلز ہیں۔ یہ تو تھے اپوزٹ اینگلز جن کو اردو میں متقابلہ زاویے بھی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اپوزٹ اینگلز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک راس میں یا ایک ورٹیکس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، یا دو ورٹیکس میں بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ جب دو غیر متوازی لائنیں یا دو متوازی لائنوں میں سے ایک عمودی لائن گزرے تو 8 زاویے بنتے ہیں، جن میں آمنے سامنے کے زاویے متقابلہ زاویے کہلائیں گے۔ اب ہم اینگلز کی ایک اور ٹائپ کو بھی دیکھتے ہیں جسے کورسپونڈنگ اینگلز کہتے ہیں۔ اردو میں اسے متناظر زاویے کہتے ہیں۔ جب ایک عمودی لائن مثلاً ای ایف دو متوازی لائنوں میں جیسے اے بی اور سی ڈی میں سے گزرے، کاٹتی ہوئی گزرے، تو نقطہ جی اور نقطہ ایچ پر بننے والے زاویے جو ایک ہی پوزیشن پر ہوں گے متناظر زاویے یا کورسپونڈنگ اینگلز کہلائیں گے۔ اینگل 1 اینڈ اینگل 5 متناظر زاویے ہیں، یعنی کورسپونڈنگ اینگلز ہیں۔ اسی طرح اینگل 2 اینڈ اینگل 6 کورسپونڈنگ اینگلز ہیں۔ اینگل 3 اینڈ اینگل 7 کورسپونڈنگ اینگلز ہیں۔ کورسپونڈنگ اینگلز برابر ہوں گے اگر لائنیں متوازی ہوں گی۔ مثال کے طور پر اے بی اور سی ڈی پیرالل لائنز ہیں اور عمودی لائن ای ایف اس میں سے گزرتی ہے، تو بننے والے کورسپونڈنگ اینگلز برابر ہوں گے۔ اور اگر اے بی اور سی ڈی غیر متوازی لائنیں ہیں تو تب بننے والے زاویے بننے والے کورسپونڈنگ اینگلز یا متناظر زاویے برابر نہیں ہوں گے۔ اب ہم شیپس کو دیکھیں گے۔ جیومیٹری میں شیپس بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ شیپس ایسی فگرز ہوتی ہیں جن کی ڈیفینیٹ ڈائمینشنز ہوتی ہیں۔ ڈائمینشن سے مراد لینتھ، ویڈتھ اور ہائٹ ہیں۔ اگر فگر کی ڈائمینشنز ڈیفینیٹ ہیں تو پھر ایسی فگر ریگولر شیپس میں آئے گی، یعنی ایسی شیپس باقاعدہ شیپس کہلائیں گی۔ مثال کے طور پر اسکوائر، ریکٹینگل، ٹرائی اینگل، پینٹاگون، ہیگزاگون، یہ جتنی بھی شیپس ہیں یہ ریگولر شیپس کہلائیں گی۔ اور اگر فگرز کی ڈائمینشنز ڈیفینیٹ نہیں ہیں، کسی کی لینتھ زیادہ ہے اور کسی کی وڈتھ کم ہے، کسی کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے، تو پھر
یہ ڈائمینشنز انڈیفینیٹ میں آئیں گی، لہٰذا تب بننے والی شیپس irregular شیپس کہلائیں گی۔ irregular شیپس کی کوئی خاص جیومیٹریکل شکل نہیں ہوتی۔ شکل میں 10 کونوں والی irregular ڈیکاگون ایک irregular شیپ ہے۔ اسی طرح شیپس کو ہم 2D اینڈ 3D میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ 2D سے مراد 2 ڈائمینشنل اور 3D سے مراد 3 ڈائمینشنل ہے۔ 2 ڈائمینشنل شیپس میں 2 کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، یعنی ایکس اور وائی ایکسس ہوتے ہیں، یعنی جو تصویر ہم ڈرا کرتے ہیں وہ ایکس اور وائی ایکسس کے درمیان ڈرا کی جاتی ہے، جبکہ 3 ڈائمینشنل جو شیپس ہوتی ہیں اس میں 3 کوآرڈینیٹس یعنی ایکس، وائی اور زیڈ ایکسس ہوتے ہیں، اور شیپس انہی تینوں کوآرڈینیٹس کے درمیان میں ڈرا کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں 2D شیپس میں 2 لینتھس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا لینتھ ہوگی اور وڈتھ ہوگا، یا لینتھ ہوگی یا ہائٹ ہوگا، 2 لینتھس ہوتی ہیں، جبکہ 3D شیپس میں ہم 3 لینتھس دیکھتے ہیں، ایک لمبائی ہوگی، دوسری چوڑائی ہوگی اور تیسری ہائٹ ہوگی۔ یہ تینوں ڈائمینشنز ہم شکل میں دکھاتے ہیں۔ اب ہم 3D شیپس کی پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں۔ 3D شیپس کی پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ ان کی سرفیسز ہوتی ہیں، یعنی سیدھی سطح ہوتی ہیں جو ہم تصویر میں دکھاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری اس میں ایجز ہوتے ہیں یعنی کنارے ہوتے ہیں، اور تیسرا ان میں ورٹسز ہوتے ہیں یعنی کونے ہوتے ہیں۔ ہم ایک کیوب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کیوب میں 6 سرفیسز ہوتی ہیں، 12 ایجز ہوتی ہیں اور 8 ورٹسز ہوتے ہیں۔ کیوبوئڈ یعنی مستطیلی منشور میں 6 سرفیسز ہوتے ہیں، 12 ایجز ہوتے ہیں اور 8 ورٹسز ہوتے ہیں۔ اسفیئر میں صرف ایک سرفیس ہوتی ہے اور ایجز اور ورٹسز نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسفیئر کے اندر جو سطح ہے وہ کروڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بھی ایج نہیں ہوتا۔ جب کوئی ایج نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس میں کوئی ورٹیکس بھی نہیں ہے، اس لیے اسفیئر کے اندر صرف ایک ہی سرفیس ہوتی ہے جو کروڈ ہے۔ سلنڈر میں اگر ہم سلنڈر شیپ کو دیکھیں تو اس میں 3 سرفیسز ہیں، 2 ایجز ہوں گے اور کوئی ورٹیکس نہیں ہے۔ اسی طرح کون شیپ میں 2 سرفیسز ہوتی ہیں، ایک ایج ہوتا ہے اور ایک ورٹیکس ہوتا ہے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو سلنڈر شیپ ہے اس میں کوئی ورٹیکس کیوں نہیں ہوتا اور کون شیپ میں ایک ہوتا ہے، کیوں؟ آپ اس کا جواب مجھے کمنٹ کریں۔ اسی طرح آپ پیرامڈ کی شیپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی سرفیسز اور ایجز اور ورٹسز کو بھی تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ دس از آل اباؤٹ
shapes, and angles. Thank you very much for watching.